सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रजा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अल्लाह को अपना बना लो में हम आप तमाम हजरात का खैर मकदम करते हैं। आप तमाम की दुआएं, नेक तमन्नाएं और पुरखुलूस मोहब्बत के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं और आपकी सताइश का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन हजरात, चूँकि हम और आप अपने अंदर एक कमी का एहसास रखते हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी हो जाए, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तड़प थी, यही कोशिश थी कि हर बंदा, हर उम्मती जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल करे। पिछले दिनों से नाज़रीन हम अल्लाह तबारक व तआला के इनामात के बारे में ज़िक्र कर रहे थे और हमारी बात अभी मुकम्मिल नहीं हुई है। अल्लाह तबारक व तआला की बस एक ही नेमत का ज़िक्र किया था और हम उस पर ही गौर व खौस कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पानी का जो इंतज़ाम फरमाया, उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की कैसी अज़ीमुश्शान कारीगरी है और कैसी अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुव्वतें लगा कर रखी हैं, इंसान जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे इंसानियत के लिए पानी का इंतज़ाम फरमाया, इसी तरह जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, हशरात के लिए, दुनिया की तमाम मखलूक को पानी की ज़रूरत होती है और अल्लाह तबारक व तआला उन सब के लिए इंतज़ाम फरमाए हैं। सिर्फ इंसानों तक ही अल्लाह तबारक व तआला की नियमतें महदूद नहीं हैं। और पानी सिर्फ इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसका निज़ाम नहीं चलाया, बल्कि आप देखें दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार हो या फिर बेजान, तमाम को पानी की ज़रूरत होती है और अल्लाह तबारक व तआला उन सब तक अपनी इस नेमत को पहुंचा रहे हैं। इसी तरह न सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी की हमें ज़रूरत होती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का जिस्म इस तरह बनाया कि उसके जिस्म के हर उज़्व को पानी की ज़रूरत होती है। कल हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे। और जब इंसान को प्यास लगती है तो ये प्यास लगना भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है
جب انسان پانی پی لیتا ہے اس کی اپنی تسکین ہو جاتی ہے تو وہ حلق تک ہی محدود نہیں ہے، وہ سکون حلق تک محدود نہیں تھا، وہ ضرورت جو ہے اس کی زبان اور حلق تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے جسم کے اندرونی تمام اعضاء کو پانی کی ضرورت تھی۔ اور جب بندہ پانی پیتا ہے، جب انسان پانی پیتا ہے تو جتنا اس کے جسم کے اعضاء کو ضرورت ہے مطلوبہ پانی وہ اعضاء لے لیتے ہیں، اور باقی تمام پانی اللہ تبارک و تعالی نقصان دہ اثرات کے ساتھ، نقصان دہ ذرات کے ساتھ اس پانی کو پیشاب کے ذریعے باہر بھی نکال دیتے ہیں، اور وہ پانی جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے بنایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ناظرین سماعت فرمائیے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگتے ہیں تو قریب ہی بیٹھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، ہارون رشید سے کہا کہ اے امیر المؤمنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہارون رشید رک گئے تو بہلول دانا نے کہا کہ اے امیر المومنین ذرا بتائیے تو کہ اگر آپ کو شدید پیاس لگے، شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر سکتے ہیں یا خرچ کریں گے؟ کیا بتلایا؟ ہارون رشید کو جب پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ روکتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کو شدید پیاس کے وقت پانی نہ ملے تو آپ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کریں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی دولت خرچ کر دوں گا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا اب پانی پی لیجئے۔ کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے پانی پی لیجئے۔ جب ہارون رشید وہ پانی پی کر فارغ ہوئے تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، اے امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پی سکتے ہیں اگر وہ سارا کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے تو آپ اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کریں گے؟ ہارون رشید نے پھر کہا کہ آدھی دولت خرچ کر دوں گا۔ اس پر بہلول دانا نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ہے نا، ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ تو صرف ایک پانی کی مثال تھی۔ روٹی کا نوالا لے لیجئے جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق میں اتار لیتے ہیں، ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ساری نعمتیں ہیں، بہت ہم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہاتھ ہلانا، ہمارا پلک جھپکنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا سر گھما کر ادھر سے ادھر دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی تو ہے۔ اگر ہماری تھوڑی سی سانس اوپر نیچے ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں اور فوری دواخانوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں سردی ہو جائے تو ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، کھانسی ہو جائے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ تو ہر چیز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ظاہر کی نگاہ
ہم یہ کرتے ہیں کہ بازار جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے آٹا، دال، چاول جو بھی ہوگا وہ خرید لیتے ہیں اور گھر آ کر پکا کر کھا لیتے ہیں، لیکن بازار تک آٹا، دال، چاول کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں، ہم اس طرف نہیں سوچتے، ہم غور نہیں کرتے۔ انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیس، اس بیج میں ایسی صلاحیت بھر دی، ایسا اس کے اندر پروسیس پلانٹ لگایا کہ اس میں کومپل پھوٹنے لگی؟ اور کون ہے جس نے مٹی کے اتنے اندر تہ میں اس کومپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنی نازک اور بالکل گداز جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر باہر نمودار ہو، اوپر نکل جائے اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں بدل جائے؟ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ کون ہے جس نے اس کومپل پر، اس ننھے پودے پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری اور اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا؟ کون ہے کہ جس نے اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلستی ہوئی گرمی سے بچایا، اس پر رحمت کا مے برسا کر اس کی نشو نما کی؟ کون ہے؟ یہاں ایک ہی جگہ نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ پروسیس جو ہے وہ ایک ہی جگہ نہیں ہو رہا، یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بھی غور کریں۔ ایک ہی جگہ یہ پروسیس نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں ہزاروں کھیتوں میں لاکھوں خوشے ہیں اور ہر خوشے میں ہزاروں دانے وجود میں آتے ہیں۔ بات آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں؟ یہاں ایک ہی جگہ یا ایک ہی مختصر سی جگہ میں یہ پروسیس نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ربوبیت کا نظام چل رہا ہے۔ اچھا، پھر اس پر یہ ایک ہی کام نہیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بچوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں، ماؤں کی پیٹ میں بچوں کی پرورش فرما رہے ہیں، جانوروں کے پاس یہی پروسیس چل رہا ہے، کیڑے مکوڑوں کے پاس چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو وقت پر برساتا ہے، دھوپ اپنے وقت پر نکلتی ہے، ہوائیں اپنے مساوی انداز میں چلتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتے رہتا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہر چیز اپنے نظام کے ساتھ برابر اصول کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، اسی حقیقت کو ہمارے سامنے کھولتے ہیں، فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تم زمین کو کھود کر اس میں ڈال دیتے ہو، کیا تم اسے اگاتے بھی ہو یا ہم ہیں اسے اگانے والے؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کھیتی اگاتے ہو یا پھر ہم اگاتے ہیں؟ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام چل رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہو، تو اس کا مقصد
اس کی حقیقت کی طرف توجہ دلانا تھا، ہمیں یہ یاد دلانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اور جو کچھ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے ہمیں تسکین مل رہی ہے، وہ میرے رب کی عنایت ہے۔ اس نوالے کا حصول تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، تمہاری عقل کا استعمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، جس نے اس نعمت کو ہم تک پہنچایا، کائنات کی عظیم تر طاقتوں کو ہمارے لیے عام کر دیا۔ لہٰذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو ہم بھول نہ جائیں، فراموش نہ کر دیں، نہ بھولیں، ہم اللہ کو یاد کریں، یاد کرتے رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، صرف انسانیت کے لیے محدود نہیں ہے۔ کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے عقل اور شعور، سمجھنے کی صلاحیت، وہ انسان کو بخشتا ہے۔ تو بے شعور جانوروں میں اور ہم میں فرق تو ہونا چاہیے کہ باشعور مخلوق صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی، عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی مالک کے احسانوں کو یاد کر لیا کریں، اس کی تعریف بجا لاتے رہیں، اور اس شکرانے نعمت کا نام ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انگنت نعمتوں کو یاد کرنے کا نام ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے، جس کی وجہ سے بسم اللہ کو ہر کام کے پہلے پڑھنے کی تلقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ یہی نہیں، اور پھر اس کا ایک اور عظیم فائدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہ کام اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جو بہت رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس ذات کے سپرد اپنے کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے، جس کی رحمت وسیع ہے اور جس کی رحمت بہت گہری ہے۔ میں اس کے سپرد یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے، اور اس کا مقصد بھی مجھ کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اچھی تربیت کی، کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت تربیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اپنے کام کو شروع کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے فطرت میں تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بندہ بار بار اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق مالک بن
کہ وہ اس دنیا میں خالق و مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے، اور اس کی رضا ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں تواضع، عاجزی، غم گساری کو پیدا کرتا ہے اور اس کے دل سے تکبر اور فرعونیت کے برے جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق ہمیں دیا گیا، یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا بہت بڑا جہاں رکھتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب متین کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام پاک کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تو اس کا مطلب ہمیں تاکید کرنا ہے، ہمیں سبق دینا ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آئیے ہم تمام آج اس بات کا عہد کریں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ کون سا بھی کام ہو، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمارے ہر کام کی ابتدا کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم کل پھر نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو ہماری بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی، اور دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے، ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے، رضا والے سجدے، وفا والے سجدے، عمل کی طرف رہنما والے سجدے، سرافا ادب ارتجا والے سجدے، بہت عاجزی سے حیا والے سجدے۔